नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौसम तब्दील हो रहा है, हल्का सा ज़ुकाम की कैफियत जो है वो ऑलमोस्ट कराची वालों को रहती ही है, और इसका एक सबब जो है वो मौसम है, तो दूसरा सबब जो है वो गर्दो गुबार का वो तूफ़ान जो आप रोड पे निकलते हैं तो आपका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होता है। आज इस सिलसिले में कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, मुख्तलिफ टोटके हवाले बताए जाते हैं कि जी ये कर लें, कहवा पी लें। सबसे अहम नुक्ता यह है कि मास्क इस्तेमाल कर लें, और ताकि जो बराह रास्त डस्ट है आप उससे बच सकें। स्टूडियो में हमने कुछ मुख्तलिफ शोबाजात से दोस्तों को मदऊ किया है। सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर वो वाले नहीं, लेकिन हैं डॉक्टर। आइए मिलते हैं डॉक्टर निसार अहमद। निसार, अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम सलाम। बुनियादी हवाला डॉक्टर साहब का जो है वो शायरी का है। शहर के मुस्तनद शायर हैं, उर्दू अदब में बड़ा मकाम है, लेकिन एक प्रोफेशन के हवाले से बात करें तो एक एजुकेशन का हवाला जो है वो जुड़ता है, और डॉक्टर साहब का जो ज़रिया माश रहा है वो एजुकेशन से वाबस्ता रहा है। तो एजुकेशन पे भी बात करेंगे, शायरी पे भी बात करेंगे डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपसे। इनके बराबर में मौजूद हैं उमैमा मसूद। आप फाइन आर्ट्स का हवाला रखती हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। थोड़ा सा काम जो है वो भी कर रही हैं टेलीविज़न के ड्रामों में। टेलीविज़न के ड्रामों में जब आप इनको देख रहे होंगे मुख्तलिफ सीरियल्स में, तो यकीनन आप इनको पहचानेंगे। उम्मे मसूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और इसके साथ साथ नाजरीन जो सूरत हाल इस वक्त शहर में बनती है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मैं बहुत शौक़ से उन दोस्तों को मदऊ करता हूँ कि जो समाजी खिदमत का हवाला जो है वो बना रहे होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही हवाले के दो दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं, जो तहज़ीब सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और पूरी मतलब एक क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूं कि वो जो हमने अब्दुल सत्तार ईदी से एक लाइन ली है ना, हम उसको पूरी तरह टो करते हैं कि बग़ैर ज़बान, रंग, नस्ल, मज़हब अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुँचाएँ। सैयद किफ़लैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अहम हवाला है जो जुड़ रहा है सोशल हवालों से, यानी इंसानी खिदमत जो है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास एक तोहफ़ा होता है, ख़ास वदियत किए हुए हवाले हैं कि हर आदमी में इंसानी खिदमत का जज्बा नहीं जागता, सबको अल्लाह ताला ये नहीं इस काम पे लगाता। लेकिन आप और सैयद मुनीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों भाई जो हैं वो इस काम पे मामूर कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। आपसे भी गुफ्तगू रहेगी। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ के एजुकेशन पे अगर हम बात करें तो आज आप महसूस करते हैं कि एजुकेशन का मयार जो है वो हमारे कराची में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नीचे आया है। पसे पर्दा क्या अवामिल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? देखिए, बात यह है कि 1976 1977 से मैं बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल कीजिए। कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में सियासी जमातों ने अपनी एंट्री डाली, ठीक है, तो वहाँ से जो है ना एजुकेशन का निज़ाम जो है ना वो ख़राब होना शुरू हुआ। अच्छा जी। क्योंकि हर जमात ये चाहती है कि जो एजुकेशन के ऑफिस हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर की पोस्टों पर जो है ना उनके लोग बैठे, ताकि उनके मामलात जो है ना वो उनके मामलात हल होते रहे। तो जब सियासी जमातें एजुकेशन
انسٹیٹیوشنس کے اندر، اسکولوں میں، کالجوں میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں اپنی انٹریاں ڈالتی ہیں تو وہاں سے ایجوکیشن ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب چینجنگ آتی ہے تو اسکولوں میں بھی چینجنگ آتی ہے. اسکولوں کے اندر جو یونین بنی ہوئی ہیں ان کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کے لوگ آ جاتے ہیں. بظاہر تو وہ یونین کسی اور نام سے کام کر رہی ہوتی ہے لیکن ان کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی انداز میں نا سیاسی جماعتوں سے ہوتا ہے. ایجنڈا بھی سیاسی ہے. تو سیاسی صورتحال سے ایجوکیشن کی تعلیم و تربیت پر اثر پڑتا ہے. یہی صورتحال دوسرے صوبوں میں بھی ہے لیکن وہاں ایجوکیشن کے معاملات بہتر ہیں. کراچی خاص طور پر جو ہے وہ ٹارگٹ ہوا. دیکھیں کراچی جو ہے نا وہ تو کئی لسانی صوبہ ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جتنی بھی یہاں پر اکائیاں موجود ہیں کراچی کے اندر وہ سب چاہتی ہیں کہ ہماری مطلب بات ہو, ہمیں جو ہے نا ہماری گرومنگ ہو. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا مطلب تعصب کی شکل میں بھی جو ہے نا سامنے آ جاتی ہیں. دوسرے صوبوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کے مطلب معاملات ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈسٹربینس ہوتی ہے. اب کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے یہاں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی جو ہے وہ ایک تگ و دو ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. ہاں جی بالکل. تو سیاسی جماعتیں کراچی میں زیادہ ہیں اور وہ لسانی بنیادوں پر بھی کام کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے نا بہت چینجنگ آتی ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کسی بھی معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جی بالکل ایسا. جو بچے آج پڑھ رہے ہیں وہ مستقبل کے معمار ہیں اور ان کی سوچ کے اندر ہم اب دیکھیں نا اگر ہم ان کی سوچ اسلامی بنا دیں تو آنے والا معاشرہ جو ہے اس کے اندر اسلام کی بات ہوگی. ہم اس کے اندر سوشلزم کی بات کریں تو سوشلزم کی چیزیں آ جائیں گی. ہم اس کے اندر کچھ اور چیزیں ڈال دیں گے تو آنے والا وقت جو ہے وہ اسی طرح سے تبدیلی آئے گی. ابھی جو جس دور میں آپ اور میں آ گئے ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ نصاب کو بھی کچھ تبدیل ہونا ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نصاب جو ہے وہ ہماری ملکی ضروریات کے تحت چینج ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ہم نے کہا ہم نے پاکستان بنایا, اسلام اس لیے بنایا ہم نے پاکستان کے یہاں پر اسلامی نظام رائج ہو. تو جب ہم یہ بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے نصاب تعلیم کے اندر اسلامی نظریات کو اس کے اندر ڈالنا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو لادینی ملک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہم اسلام کی بات تو نہیں کریں گے, پھر دوسری چیزیں بھی اس کے اندر انٹریس ہوگی. آپ دیکھیں گے کسی زمانے کے اندر سوشلزم کی بات کی گئی پھر اس کو اسلامی سوشلزم کیا تو وہ بھی نصاب اسی کے اعتبار سے آتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نصاب میں اب ہمارا ملک ہے تو ہمیں اپنے نصاب میں ان شخصیات کو بھی مطلب ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے کے اندر کام کیا اور پاکستان کے اندر قربانیاں دی. پھر ہمیں اس چیز کو بھی لے کے آنا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی محافظ کون ہیں, پاکستان کی حفاظت کرنے والے کون ہیں, وہ بھی ہمیں اس کے اندر ڈالنا ہوگا. پھر ہمیں نصاب تعلیم میں یہ بھی شامل کرنا ہوگا کہ یہ سائنسی دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو جدید ٹیکنالوجی بھی ہمیں جو ہے نا اس کے اندر اپنے نصاب میں ڈالنی پڑے گی. ایک زمانے میں اب ہر گھر میں ہر بچے کے پاس موبائل ہے. چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا 3 سال کا وہ موبائل دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ماں جو ہے موبائل منہ میں اس کی فیڈر لگا دی, ہاتھ میں اس کے موبائل دے دیا اور وہ اسی طرح سے جو نا تو یہ موبائل کا دور ہے. تو یہ جدید سائنس جو ہے, جدید ٹیکنالوجی جو ہے, جدید معلومات جو ہے یہ بھی ہمیں نصاب تعلیم میں نا شامل کرنی ہوگی. جب ہم پڑھتے تھے تو ہم وہ سرکنڈے والا قلم ہوتا تھا اور تختی ہمارے پاس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. ہم اس کو پوت کے لے آتے تھے, اس کے اوپر لکھتے تھے. اب آپ پہلی کلاس میں جائیے, پہلی سے 3 سال کی ایج میں جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بچے کو وہ اس کے اوپر اسکرین کے اوپر جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں ABCD. ٹھیک ہے. اور اسکرین پہ پڑھا رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی چینجنگ آ گئی. ایسا ہی ہے مطلب وہ خوش خطی کا والا جو تھا ہم نے بھی تختی لکھی ہے لیکن وہ آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو سب رائے گا ہی ہو گیا. اب تو آپ صرف ٹائپ کرتے ہیں. ہاں اب تو دیکھیں نا, اب تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت اور حالات کے تحت جو ہے وہ نصاب تعلیم تبدیل ہوتا ہے. ابھی ہماری گورنمنٹ نے نصاب تعلیم تبدیل کیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے پوری ایک وہ دے دی ہے, کتابچہ ایک بنا دیا ہے اور کتابچے میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو بھی پبلشرز ہیں پرائیویٹس وہ کتابیں جب لکھیں گے تو وہ اس میں جو انہوں نے چیزیں سبجیکٹ دیے نا اس کے مطابق اس کو ترتیب دیں گے. ٹھیک ہے.
گورنمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی کتابیں 9th اور 10th کی کتابیں ہیں وہ تو لازمی ہے، لیکن جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اپنے پبلشرز کے مطابق جو ہے نا کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نصاب جو ہے وہ بیس ہوگی. مثال کے طور پہ ہم نے کہا بھائی پاکستان کے بنانے والوں میں، پاکستان کے معماران میں، پاکستان کے محافظین میں یہ نام شامل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کی نسل اگر مولانا محمد علی جوہر کو نہیں جانتی، سر سید احمد خان کو نہیں جانتی، سردار عبدالرب نشتر کو نہیں جانتی، تو پھر تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی. بڑی مشکل سے اگر ہم ڈسکور کریں، آج کے نوجوان سے پوچھیں تو شاید وہ قائد اعظم یا علامہ اقبال کا نام لے گا. جی بالکل. تیسرا نام شاید اس کو لیے بہت سوچ سمجھ کر اس کو لینا پڑے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرور آپ انڈکٹ کریں، لیکن جنہوں نے پاکستان بنایا اور جو پاکستان بچانے کی صحیح کر رہے ہیں ان کے نام ضرور ہونا چاہیے، بالکل ضرور ہونا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. امیمہ آپ فائن آرٹس کا حوالہ رکھتی ہیں، جب آپ پینٹنگز کرتے ہو تو کہاں آپ کے ذہن میں نیچر زیادہ ہے یا کچھ اور شعبے ہوتے ہیں، یا کہیں آپ نے بھی پاکستان کے کسی حوالے کو پورٹریٹ کیا ہے؟ میں نیچر کو زیادہ وہ کرتی ہوں پورٹریٹ، کیونکہ نیچر مجھے اچھا لگتا ہے، اور جو ہے میں زیادہ تر ان کی پاکستان کی بیوٹی کو میں کور کرتی ہوں، کیونکہ پاکستان بہت ایک خوبصورت کنٹری ہے. جو خوبصورتی جو ہے دکھانا چاہتی ہوں میں. پاکستان کوئی ٹیررسٹ کنٹری نہیں ہے کہ باہر کے ملکوں میں بتایا جاتا ہے پاکستان ایسا ہے، پاکستان ویسا ہے، پاکستان یوں ہے. نہیں، پاکستان پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے تو نہیں. پاکستان ایک خوبصورت کنٹری ہے، سب مل مل آ کر رہتے ہیں، سب ایک ساتھ رہتے ہیں. تو پاکستان کی بیوٹی کو دکھاتی ہوں میں، ان کی لینڈسکیپس کو کور کرتی ہوں. اور پاکستان واقعی بہت خوبصورت ہے، پاکستان واقعی بہت خوبصورت ہے. جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، مطلب کیا میں لفظ استعمال کروں، وہی جو کسی نے کہا کہ گر فردوس بروئے زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی است. یعنی کشمیر، اب وہ الگ بات ہے کہ اس وقت مقبوضہ بھی ہے اور آزاد بھی ہے، لیکن واقعی آپ کی جو بات ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے. لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں، لوگ بھی بہت اچھے ہیں. کہاں جانا ہوا ملک میں آپ کا؟ میرا کشمیر جانا ہوا، کافی لاہور جانا ہوا، اسلام آباد جانا ہوا. تو میں نے پاکستان پورا دیکھا ہوا ہے، ایبٹ آباد وغیرہ، تو بہت حسین ہے ہماری پاکستان. ڈاکٹر صاحب آپ کا کہاں جانا رہا؟ بھئی میں تو اصل میں سرکاری ملازم رہا، گزٹڈ 17 کا میں آدمی تھا، تو میں تو کراچی کو چھوڑ کے کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ پرمیشن ملتی نہیں ہے. جو ڈی ڈی ہوتا ہے جو اسکولوں کا، تو وہ ان کو تنخواہیں وغیرہ دینی ہوتی ہیں ٹیچروں کو، اور وہ پھر تبدیلی ہوتی نہیں ہے، تو چھٹی جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے تو میں کہیں نہیں، کراچی سے باہر نہیں جا سکا. لیکن میں آفٹر دی ریٹائرمنٹ جو ہے، اور دبئی میں نے عالمی مشاعرہ پڑھا، اور ابو ظہبی میں نے عالمی مشاعرہ پڑھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جب سروس میں تھا تو اس وقت بھی میں ظاہر شاعری کرتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدھ دن کی سیل لے لی، اور پھر جیسے میں نے ملتان، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، جیکب آباد، کوئٹہ، یہاں پر جو مشاعرے ہوتے تھے سکر وغیرہ میں، تو یہاں پر جو ہے ہم چلے جاتے تھے، اور ایک دن کی چھٹی لے لی، ایک دو دن کی چھٹی لے لی تو کام چل جاتا تھا. لیکن پاکستان سے باہر جانے کا سلسلہ تو کسی بھی سرکاری افسر کو جو ڈی بہت آسان نہیں ہے، لیکن اب یقیناً چونکہ آپ ریٹائرمنٹ لے لی آپ نے، وہ تو اگر آپ چھٹی لیں گے تو آپ کو باقاعدہ جو ہے مختلف ایجنسیاں جو گورنمنٹ کی ہیں ان سے آپ کو کلیئرنس لینی پڑے گی. سرکاری ملازم؟ ہاں، سرکاری ملازم کو. ریٹائرمنٹ کے بعد تو ایسا نہیں ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد تو جا سکتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد تو بہت آسان نہیں ہے. چلیں آپ سے آپ کا کلام سنیں گے، آپ کو اچھی سی غزل نکالیں جب تک ہم ان نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اپنا فلان بھائی اور منیب بھائی، بڑا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑا ایک ایسے کام سے جڑ رہے ہیں کہ خلق خدا کی خدمت جو ہے وہ بہت بڑا اور نصیبوں والا کام ہے. کیسے خیال آیا، کیسے ذہن میں آیا کہ یہ کرنا بھی ضروری ہے؟ یہ ذہن میں ایسے آیا منصور بھائی کہ جب ظاہر اس دنیا میں رہتے ہیں، بالکل، تو آج کل کے حالات تو سب کو معلوم ہے کہ مہنگائی کتنی ہے، روزگار ہے نہیں، اور لوگ اتنے پریشان ہیں کہ لوگ اپنی جو قیمتی زیورات ہیں، جو چیزیں، اس کو سیل آؤٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے.
تو کیوں نہ یار ہم ایسے کوششیں کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا پائیں اور اپنے گھر کی دال روٹی بھی کھا پائیں, چاہے اسی میں ہی وہ اتنا خوش رہیں, لیکن وہ یہ نہیں سوچیں کہ اگر کوئی بچہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ بابا مجھے یہ چیز چاہیے, تو بابا اس کو وہ چیز پرووائڈ نہیں کر سکتے. مطلب حالات نے اتنا کشیدہ کر دیا لوگوں کو کہ اپنی اپنی چیزیں, قیمتی چیزیں بیچ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو اس لیے ہم نے کوشش یہ کری کہ جو پیرنٹس ہیں جو بچوں کی فیسیں نہیں دے پاتے ان کے لیے ورکنگ کریں, ایجوکیشن پہ ورکنگ کریں, اور غریبوں میں جتنا ہو سکتا ہے, جتنا ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے, اور جو ہمارے ساتھ لوگ جڑنا چاہتے ہیں وہ بالکل جڑے, لیکن ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم صاحب استطاعت لوگوں تک وہ کام کر رہے ہیں. وہ صاحب استطاعت لوگوں تک ہم پہنچتے ہیں, اور اس پہنچنے کے بعد خاص طور پہ ہماری کوشش جو ہوتی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے تو کہیں نہ کہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور خاموشی سے ان کی مدد کریں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یہ جو گفتگو کی کفلین نے منیب خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے بچوں کی فیس کو, جی ہاں, کیا کیسے ذہن میں آئی یہ بات کہ یہاں پہ کام کرنا زیادہ ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل. جیسے آپ دیکھیں تو باقی چیزیں تو پھر بھی ایک عام آدمی افورڈ کر پا رہا ہے, لیکن اسکول کی فیسز کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت بہت ہائی ہے, اور پڑھائی کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک نارمل اسکول میں تو بچے کو ٹیوشن بھی لازمی چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح, کیونکہ اب پیرنٹس بھی ویسے بچے کو نہیں گھر میں ٹائم دے پاتے. ظاہر ہے انہیں ڈبل محنت کرنی ہے, اوور ٹائم کرنا ہے, ڈفرینٹ پارٹ, اور ماں باپ دونوں کام کر رہے ہیں تب جا کے کچھ. بالکل بالکل. اب وہ جو کمی ہے بچے میں وہ تو کسی طرح ہم نے پوری کرنی ہے نا. تو اس کے لیے ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم اسکولز بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسکولز بھی جو ہے اس طرح کے بنائیں جہاں پہ مفت تعلیم دی جائے بچوں کو, اور اچھے یعنی کہ ریگارڈ کے ساتھ. کوئی اس طرح نہیں کہ جیسے ہمارے گورنمنٹ اسکولز کا زیادہ تر حال ہے کہ وہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ نہ میں اپنے بچے کو بھیجوں تو اچھا ہے, کیونکہ کل کو اگر میں بتاؤں گا گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے تو میرے بچے کی پڑھائی کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, ابھی ہم نے اسٹارٹ کیے, دیکھیں الہی ہمیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر نثار سے ان کی خوبصورت غزل سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ناظرین آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. وعدہ تھا کہ جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے تو ایک خوبصورت غزل سنیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب عطا کیجئے. پھول کھلتے نہیں صحرا کی عملداری میں, پھول کھلتے نہیں صحرا کی عملداری میں, وقت برباد نہ کر شوق شجر کاری میں. پھول کھلتے نہیں صحرا کی عملداری میں, وقت برباد نہ کر شوق شجر کاری میں. اور شعر دیکھیے کہ عشق آزاد پرندے کی طرح ہوتا ہے, عشق آزاد پرندے کی طرح ہوتا ہے, قید ہو سکتا نہیں وہ کسی گھرداری میں. واہ واہ. عشق آزاد پرندے کی طرح ہوتا ہے, قید ہو سکتا نہیں وہ کسی گھرداری میں. اور جانے کب میرے خد و خال سنوارے جائیں, جانے کب میرے خد و خال سنوارے جائیں, زندگی بیت گئی آئینہ برداری میں. زندگی بیت گئی آئینہ برداری میں. اور آئینے ٹوٹ تو سکتے ہیں کسی پتھر سے, آئینے ٹوٹ تو سکتے ہیں کسی پتھر سے, یہ ملوث نہیں ہو سکتے ریاکاری میں. کیا اچھا شعر ہے. آئینے ٹوٹ تو سکتے ہیں کسی پتھر سے, یہ ملوث نہیں ہو سکتے ریاکاری میں. اور منصور بھائی شعر دیکھیے کہ مسلک عشق میں پی ایچ ڈی کی ہے میں نے,
अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। मसलके इश्क में PhD की है मैंने, डूब सकता नहीं मैं इश्क की तहदारी में। वाह 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 वाह। मसलके इश्क में PhD की है मैंने, डूब सकता नहीं मैं इश्क की तहदारी में। और उसने भी सैकड़ों इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, उसने भी सैकड़ों इल्जाम लगाए मुझ पर। मैं हूँ मसरूफ़ अमल जिसकी तरफदारी क्या में। कहने, क्या कहने, उसने ये तो भी हस्बे हाल है, सैकड़ों इल्ज़ाम लगाए मुझ हस्बे पर। हाल है, ये शहर का यही हाल मैं है। हूँ मसरूफ़ अमल जिसकी तरफदारी में, उसकी फरमाइशें अब पूरी नहीं कर सकता, उसकी फरमाइशें अब पूरी नहीं कर सकता। मैं तो महसूर हूँ अब गुर्बतो नादारी में। हाय हाय हाय। उसकी फरमाइशें अब पूरी नहीं कर सकता, मैं तो महसूर हूँ अब गुर्बतो नादारी में। और मैंने जब तर्के ताल्लुक़ की वजाहत चाही, मैंने जब तर्के ताल्लुक़ की वजाहत चाही, उसने उलझा दिया लफ्ज़ों की फसूकारी में। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैंने जब तर्के ताल्लुक़ की वजाहत चाही, उसने उलझा दिया लफ्ज़ों की फसूकारी में। और उसकी बातों में तो आ जाते हैं अच्छे अच्छे, आहा, उसकी बातों में तो आ जाते हैं अच्छे अच्छे। वो तो माहिर है मोहब्बत की अदाकारी वाह में। वाह 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 वाह। उसकी बातों में तो आ आ जाते हैं अच्छे अच्छे। वो तो माहिर है मोहब्बत की अदाकारी में। और इसका मक्ता ये है कि मक्तले शाम से पाई नई शोहरत जिसने, मक्तले शाम से पाई नई शोहरत जिसने, मैं हूँ मसरूफ़ निसार उसकी अज़ादारी में। सुभान अल्लाह, सुभान मक्तले अल्लाह। शाम से पाई नई शोहरत जिसने, मैं हूँ मसरूफ़ निसार उसकी अज़ादारी में। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए, सलामत रहिए। ये जो हवाले जुड़ते हैं ना यहाँ के फ्लैन, ये मतलब आप हवाले दो ही हैं अब, या हक है या बातिल है। आप एक तरफ खड़े हो जाएं या दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। तो ये बुनियादी नुक्ता है। ये बुनियादी नुक्ता जो है वो आपको, ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इस लाइन से इधर उधर हो ही नहीं सकते आप। जहां आप भटके और गए, सूरत हाल तो यही है भाई। बिल्कुल साहब, मतलब अब आपने जिक्र छेड़ दिया है तो कुछ थोड़ी सी इस पे रोशनी डालें ना कि उर्दू अदब में जो करबला का मकाम है, बावजूद इसके कि मेरा शो इस नौयत का नहीं है, लेकिन ये मौला का हवाला जो है, जो हक़ व बातिल के जो हवाले हैं, ये तो आप हर दरवाजे पे दस्तक देते हैं ना। तो उर्दू अदब ने को कितना मुतासिर किया है करबला ने? देखिए, रिसाई अदब जब हम कहते हैं जी, तो उसके अंदर रिसाई अदब ने उर्दू अदब को रिच किया है, सही, ठीक है, उसको खुशहाल किया है। और करबला एक ऐसा इदारा है जिससे उर्दू अदब के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना निकल कर आई हैं। और जब आप उर्दू की नज़्म की बात करेंगे, उर्दू जब आप शायरी की बात मज़ाहिमत की करेंगे, बात करते हैं, जब आप जी, इत्तलात की बात करते हैं, जब मज़ाहिमत- आप हक की बात करते हैं, सदाकत की बात करते हैं, शुजाअत की बात करते हैं, दिलेरी की बात करते हैं, तो वहां आपको करबला जो है वो आपको जो है वो मज़ाहिमती अंदाज जो है वो तो करबला के अंदर कदम कदम पर जो है वो करबला जो है वो मज़ाहिमत का दर्ज देती है। और करबला ने जो नई चीज़ें हमारी शायरी के अंदर पैदा की हैं वो इससे पहले नहीं थी। करबला होने से पहले की अगर आप शायरी को देखेंगे तो वो चीज़ें उसके अंदर नहीं थी। तो करबला ने तो नए इस्तारे दिए, नए लफ्ज़ियात दिए, नई चीज़ें दी। और जिन लोगों ने जो रसाई अदब के लिखने वाले हैं, बड़े बड़े शायर जो हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने ऐसे ऐसे इस्तारे करबला के हवाले से लेकर आए कि वो सामने लाए। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर ये बात कहना बिल्कुल ज़रूरी समझता हूँ कि जितनी मज़ाहिमती तंजीमें इस वक्त काम कर रही हैं या इससे पहले काम कर रही थी, वो सारी वो तमाम लोग जो है ना इमाम हुसैन को फॉलो करते हैं, करबला को फॉलो करते हैं, वहाँ से दर्स लेते हैं। क्योंकि करबला तो एक सच्चाई का बहुत बड़ा मॉडल है, सच्चाई का बहुत बड़ा मॉडल इस हवाले से है कि इमाम हुसैन और उनके साथियों को ये पता था कि हमारा अंजाम जो है वो मौत है, हमने मर जाना है, हम इससे लड़ नहीं सकते। लेकिन उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। क्या बात है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और उन्होंने कहा कि यजीद जो है वो किसी भी तरह से मुझसे बरतर नहीं है, और आप बैत उसी आदमी की करते हैं, उसी की शागिर्दी कबूल करते हैं या उसी को अपना इमाम बनाते हैं जो आपसे बेहतर होता है। भाई सुभान अल्लाह। तो मैं तो यजीद की बैत कर ही नहीं सकता। भाई सुभान अल्लाह। तो ये जो अल्फाज हैं, ये जो स्ट्रगल है और ये जो चीज़ें हैं, यही तो करबला को ज़िंदा रखे हुए। आप देखें इमाम हुसैन
دنیا زمانہ امام حسین کا نام قیامت تک لیتا رہے بے گا، شک ٹھیک ہے؟ لیتا رہے گا۔ لیکن فار دی ٹائم بینگ یزید نے شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن یزید کا نام تو ختم ہو گیا۔ تو یزید جو ہے وہ ظلم کا ایک استعارہ بن وہاں کر رہ سامنے گیا، آیا، رہ گیا، بس ظلم کا استعارہ رہ گیا۔ اور امام حسین جو ہے وہ ایک آج بھی حق و دلوں میں، صداقت، آج بھی دلوں میں ہے، حق و صداقت کی زبان ہے۔ بے تو شک۔ اردو غزل کے اندر جو لوگ شاعری کر رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں، اور آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کہیں کہیں جو ہے غزل کے اندر جو ہے وہ کربلا سے ضرور استفادہ کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ اور غزل میں بھی جو ہے وہ یہ اشعار جو ہیں وہ کربلا سے ریلیٹڈ کرتے ہوں یا منقبت سے ریلیٹ ہوتے ہوں، وہ کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں۔ آپ کی گفتگو سے مجھے بھی اپنے 2 شعر یاد آ گئے، ناظرین آپ کی خدمت میں سناؤں کہ آپ سیدھے چلے ہو غار ہرا، آپ سیدھے چلے ہو غار ہرا، پہلے تو کوہ طور آتا ہے۔ واہ، آپ سیدھے چلے ہو غار ہرا، پہلے تو کوہ طور آتا ہے، کربلا سے بھی درس لیجئے گا، زندگی کا شعور آتا ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی۔ تو اگر آپ زندگی کا شعور چاہتے ہیں تو آپ کو کربلا سے جڑنا پڑے گا۔ یہی درس جو ہے انسانیت کا، خدمت کا، یہی حوالہ ہے نا۔ آپ بھی ماشاءاللہ خدمت کے اس حوالوں میں جڑے ہوئے، کیا اگلے پروجیکٹس ہیں، کیا اور کام ہے جو آپ کی تہذیب آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ منصور بھائی کہ ہم نے ایجوکیشن پہ ورک کرنا ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے مین ہمارا یہ کہ کہیں سے کوئی ایسے ڈونرز جو ہے ہمارے پاس آئے جو وہ دیکھیں ہمارے کام یہ کو آپ کا آ کے۔ کیمرہ ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اسکولز بنانا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کچی آبادیوں میں، تاکہ وہ بچے جو اسکول نہیں جا رہے ہیں وہ کم سے کم بنیادی انگلش، بنیادی اردو، یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ سکیں، تاکہ وہ اپنا نام لکھ سکیں، اپنے سگنیچر کر سکیں، زندگی میں کہیں آگے بڑھنے کا حوالہ لے سکیں۔ یہ آپ کا کیمرہ۔ آپ سب سے پہلے تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم ان جگہوں پہ، ان علاقوں کے اندر اسکولز بنائیں جہاں پہ کوئی علاقوں میں اسکولز موجود نہیں ہیں۔ وہ بچے جو باہر صبح اٹھ کے نکل جاتے ہیں، کوئی مکینک کی شاپ پہ ہوتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں باربر کی شاپ پہ ہوتا ہے، کوئی نائی والے کی دکان پہ ہوتا ہے، تو ان بچوں کو ہم لوگوں نے کم سے کم تعلیم دینی ہے، کیونکہ تعلیم تو اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بالکل زیرو، لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تو اس کے بغیر آپ بالکل زیرو۔ تو اس پروجیکٹ پہ ہم اس لیے کام سٹارٹ کریں گے اب آنے والے کچھ دنوں میں، اور میری ان لوگوں سے بالکل ریکویسٹ ہے کہ جو ایسے ڈونرز ہیں آئیں، ہمارے ساتھ جڑیں، ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، بچوں کے مستقبل کو سنواریں۔ ایسا نہیں ہو کہ کل کو کوئی بچے اگر ہمارے ساتھ آگے پیچھے گھوم رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں کہ یار مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے لکھنا نہیں آتا، مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ کچھ ایسے بچے موجود ہیں جن کو بہت لگن ہے، جو گھروں میں صفائی ستھرائی کر رہے ہیں، کچھ بچیاں ایسی ہیں جو گھروں میں صفائی کر رہی ہیں اور پھر اس کے بعد آگے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ رہی ہیں، لیکن پڑھنے کا شوق ہے، تو ہمارے ساتھ جڑیں بالکل۔ ہم نے اسکولز کا افتتاح کرنا ہے، کچھ جگہیں ہم لوگوں نے ایسی دیکھی ہے کہ جہاں پہ اسکولز ہم نے بنانے ہیں، ان جگہوں پہ ہم لوگوں نے اسکولز بنانا ہے جہاں پہ بچے پڑھ نہیں پا رہے۔ باقی سارا کام جو ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ میرے منیب بھائی ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ فالو کرتے ہیں۔ منیب بھائی بڑی اہم بات اس نے کی کہ آنے والا کل جو ہے نا وہ، چونکہ اب آپ ریلیٹ کر رہے ہیں آئی ٹی سے، اب آپ ریلیٹ کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اب آپ کا سارا کام جو ہے وہ اس موبائل اور یہ سارے ایپس کے ذریعے ہو رہا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ بنیادی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے بچے کو آئے۔ بالکل اسی طرح ہمارا پروگرام ہے، اور ہم کم سے کم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ایٹ لیسٹ اس قابل تو ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس سے تو استفادہ کر سکیں۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ اتنی تو تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ گھرانے کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کے والدین نہیں، کوئی والد چلا گیا تو اب تو بہت ہی برا گھر میں حال ہے۔ کمانے والا نہیں ٹھیک ہے تو وہ بچہ ہی کام پہ نکلتا ہے۔ بالکل، ابھی تک وہ بچہ پڑھ رہا تھا، اس کا سیٹ اپ چل رہا تھا، وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی مسیپ ہو گئی ہے قدرت کی طرف سے کہ اب وہ بیچارہ اس سے قاصر، تو کم سے کم ہم ایسے لوگوں کو تو اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ ہماری کوشش ہے ہم سپورٹ کریں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے جو اس وقت ڈیفیکلٹیز اور مشکلات جو پیش آ رہی ہیں، تو سب سے زیادہ جو وائٹ کالر طبقہ ہے جس کو ہم متوسط طبقہ کہتے ہیں، جی، سب سے زیادہ متاثر جو ہو رہا ہے وہ متوسط طبقہ ہو رہا ہے۔ تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کے اندر پڑھائی جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ سامنے آ گئے مارکیٹ میں۔ اور دیکھیے پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ خالصتاً جو ہے نا کمرشلائز پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوں، اور
میں بنیادی طور پر میں انسپیکٹر آف اسکول رہا ہوں, اور انسپیکٹر جو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے نا, تو مجھے بہت سارے ایجنسیز میں مطلب ٹریننگ دی, ہمارے لوگوں کو پھر ہمیں جو ہے نا ڈپوٹ کیا جاتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں نا فی الحال تو تعلیمی نظام ختم ہو گیا. دیکھیے گورنمنٹ آپ کو ڈونیشن دے رہی ہے, آپ کو وردی دے رہی ہے, آپ کو کتابیں دے رہی ہے, آپ کو کاپیاں دے رہی ہے, آپ کو ہر طرح کی سہولت فراہم کر رہی ہے گورنمنٹ, اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ گورنمنٹ اسکول میں بھیجو. لیکن گورنمنٹ اسکول کے اندر بچے نہیں جا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم جو ہے وہ پراپر وے میں نہیں ہو رہی. جب ہم پڑھاتے تھے تو آپ یقین کریں گے, میں کورنگی لانڈی کا رہنے والا ہوں اور وہیں میری سروس بھی کافی گزری. تو میں نے اپنے پرائمری کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہا, میں نے کہ سر کوئی چھوٹی سی کلاس دے دیجیے. تو مجھے جو کلاس دی گئی اس میں 80-82 بچے تھے. ٹیچر جب اندر جاتا تھا تو واپس ہی نہیں آ سکتا تھا, لیکن ٹیچر پڑھاتا تھا. اب جو ہے بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, 10-12 5-6 بچے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے اس کے اندر ہر والدین اپنا پیٹ کاٹ کے, اپنے اخراجات میں کمی کر کے اپنے بچے کو جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں صرف اس لیے بھیج رہا ہے کہ وہاں پر اسے پتہ ہے کہ وہاں پر اسے تعلیم دی جائے گی. لیکن ان کی جو فیسیں ہیں وہ بالکل پرائمری کے پری پرائمری اور تیسرے درجے اور تیسری سال کے بچے کی چار جو بالکل نچلے درجے کے اسکول ہے نا, وہ 5,000-4,000 سے کم ہے ہی نہیں. اور کسی بھی گھر میں اگر آپ سروے کریں گے تو 4-4 5-5 بچے ہیں ان کے والدین کے, اور آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو مہنگائی بڑھنے سے جو ہے وہ والدین جو ہے وہ اسکولوں کی پراپر وے میں فیسیں وغیرہ ادا نہیں کر سکتے. کتابیں کاپیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو منصور بھائی اس ماحول میں جو پھر یہ فرشتے ہیں نا, یہ لوگ تو فرشتے ہیں. پھر اس ماحول میں اس ماحول میں جو تنظیمیں بچوں کے والدین کے ساتھ جو ہے ان کو سہولتیں پرووائڈ کر رہی ہیں, تو وہ سمجھے ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور ان کو کرنا چاہیے, اور ہمیں ایسی تنظیموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہم ان کو ڈونیشن بھی دیں. ڈونیشن کے بغیر تو مطلب چلے گا نہیں معاملہ, وہ لازمی ہے. تو یہ دونوں صاحبان یہاں بیٹھے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے, اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ضرور گپ شپ کریں گے, دیکھیں گے, اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک کام کو آگے بڑھائے. آمین الہی ایک آمین. بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے, اس کے اندر میں یہ بھی شامل کروں, خالی ہمارا کوشش یہی نہیں کہ ہم اسکول بنا دیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ڈیلیور کریں کوالٹی ایجوکیشن. صحیح. کیونکہ آج کل کے جو پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں وہ بھی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اگر میں اپنے بچے سے کچھ چیزیں پوچھ لیتا ہوں جو آج کچھ پڑھ رہا ہے تو وہ اکثر نہیں مجھے بتا پاتا. تو کوالٹی بھی بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, کو آئے خالی کھانا پوری کی بالکل ٹھیک ہے. اور کوالٹی انشاءاللہ پرائیویٹ اسکول, آپ معاف کرنا یار میں بیچ میں بول رہا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم یہیں سے شروع کریں گے, لیکن کوالٹی کی بات ہوئی ہے نا, تو کوالٹی ہماری بھی بڑھ جائے گی. کیونکہ اگر ہم لینے جا رہے ہیں بریک, اور بریک اس لیے لینے جا رہے ہیں کہ چائے آ گئی ہے, اور جب چائے آ جاتی ہے تو توانائی آ جاتی ہے, توانائی آ جاتی ہے تو کوالٹی بہتر ہو جائے گی. تو ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. دو کام کر لیں. ایک تو نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ گئے ہیں, اور بریک سے واپس آئے ہیں تو ہم میڈم امیمہ کی طرف چلیں گے, کیونکہ انہوں نے اچانک جو ہے وہ ایک سمر سالٹ مارا اور فائن آرٹ سے مارشل آرٹ کی طرف چلی گئیں. میڈم میری اطلاع ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے مارشل آرٹ میں کک باکسنگ اور خاص طور پہ باکسنگ کو اپنایا, تو یہ اچانک فائن آرٹ سے مارشل آرٹ کی طرف کیسے گئے؟ کیونکہ آج کل جو ہے نا لڑکیوں کو وومن امپاورمنٹ کی ضرورت ہے, فریڈم کی ضرورت ہے. تو آج کل جو لڑکیوں کا نکلنا ہے نا بہت مشکل ہے.
تو اس کے لیے جو ہے نا سیلف ڈیفینس ضروری ہے. سیلف ڈیفینس جو ہے لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے. بہت بالکل ضروری ہے, سیلف ڈیفینس کرنا ضروری ہے, یہ سب چیزیں سیکھنا لازمی ہے. تو آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ عورت جب نکلتی ہے یا ایک لڑکی نکلتی ہے تو 100 مرد پیچھے لگتے ہیں. بالکل, مطلب بہت سارا معاشرہ جو ہے نا, بہت سارا اچھا تو ہے, بہت سارا خراب بھی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج کل ایک اکیلی لڑکی نکلتی ہے تو ڈر کے نکلتی ہے, تو ڈر کے نہیں نکلنا, پاور سے نکلنا ہے کہ ہاں ہمیں آتا ہے, ہم لڑ سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. ویری گڈ. تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کو سیلف ڈیفینس آتا ہے اور آپ پاور میں آتے ہو کہ نہیں ہم لڑ سکتے ہیں, ہم کر سکتے ہیں, ہمیں ڈرنا نہیں ہے کسی سے. اچھا, آپ نے یہ جو باکسنگ کا حوالہ بنایا تو یہ کہاں آپ نے باقاعدہ ٹریننگ لی یا بس ایسے ہی گلوز پہنے اور چل میرا بھائی؟ ٹریننگ میں نے لی ہے, وہاں 5 اسٹار سے چیک میٹ کلب تھا, وہاں سے میں نے ٹریننگ لی ہے 2-3 سال میں. 5 اسٹار ہوٹل میں ٹریننگ دی جاتی ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل ہی, مطلب 5 اسٹار قریب بتا رہی ہے. ہوٹل تو 5 اسٹار ہی ہوتا ہے. حیدری کے طرف جو ہے وہاں پہ میرا تھا انسٹیٹیوٹ, وہاں سے میں نے لی ہے. تو وہاں کافی اچھی طریقے سے لڑکیوں کو سکھاتے ہیں, کراتے ہیں اور سب بتاتے ہیں. تو آپ کی جو فائٹس ہوئیں اس دوران آپ نے کوئی مقابلے بھی باقاعدہ لڑے, کوئی باقاعدہ یعنی وہ کیا میں لفظ استعمال کروں, پروفیشنل تو نہیں لیکن وہ جو کلب ٹو کلب فائٹس ہوتی ہیں, اس طرح کی کچھ فائٹس ہوئی ہیں؟ جی جونیئر کلب کے حساب سے میں نے کیے, لیاری میں میں نے 2-3 فائٹس کی ہیں. تو میں نے جو ہے سلور میڈل کیا, میں نے گولڈ میڈل نہیں لیا, لیکن میں نے فائٹ کی تھی. اچھا, تو جس میں میں جیتی نہیں, افسوس. لیکن کوئی بات نہیں, مطلب آپ نے یہ جو, آپ کو کس میں مزہ آتا ہے؟ آپ جو ہے وہ فائن آرٹس میں آپ کو جب آپ برش سے سٹروک لگا رہے ہوتے تھے اس وقت مزہ زیادہ تھا, یا جب آپ پنچ لگا رہے ہوتے تھے مخالف کو تو اس میں زیادہ مزہ آیا؟ دیکھیں دونوں چیزیں اچھی ہیں. غصہ نکالنے کے لیے تو باکسنگ اچھی ہے کہ آپ اپنا غصہ, اپنا جو بھی اینگر ہوتا ہے وہ آپ باکسنگ کے تھرو نکال سکتے ہیں. فائن آرٹس میں ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی مائنڈ ہوتے ہیں, تو دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے ان دونوں شعبوں کے ساتھ ساتھ ایک تیسرے شعبے میں بھی قدم رکھا ہے, آپ ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں اور ماڈلنگ بھی کر رہی ہیں. جی, تو یہ تجربہ کیسا رہا امامہ آپ کا؟ شوبیز میں کافی اچھا تجربہ رہا, کافی بیڈ ایکسپیرینس بھی رہا, اچھا ایکسپیرینس بھی رہا. کافی جو ہے لوگ مفادات بھی دیکھتے ہیں, کافی جو ہے بچ کے رہنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا شوبیز میں جو ہے بچ کے رہ کر چلنا بھی صحیح رہتا ہے. تو کافی بہت اچھا ایکسپیرینس میرا چل رہا ہے. کام کے حوالے سے تو اچھا ہے, لیکن اچھے برے لوگ جیسے آپ نے کہا کہ ہر جگہ ہیں, تو ان سے آپ کہہ رہی ہیں بچ کے چلنا ہے. جی بچ کے چلنا ہے, ہر اس میں ہیں برے اور اچھے لوگ. تو کافی اچھا ایکسپیرینس تھا میرا اور ابھی بھی چل رہا ہے کافی اچھا ایکسپیرینس. پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے خاص طور پہ خواتین آرٹسٹوں میں, تو ایسا کوئی آپ کو فیل ہوا کہ آپ کا کسی نے رول کٹوانے کی کوشش کی ہے یا کوئی ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ اور بہت جگہوں پہ ایسا ہوا ہے, بہت جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ جو ہے ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کوآرڈینیٹرز یا ایم ڈی کو بولا جاتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں, مجھ کو لو کیونکہ میں زیادہ اچھا کام کر سکتی ہوں, یہ زیادہ اچھا کام نہیں کر سکتی. تو کافی جگہوں پہ اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ ہے, اور یہاں ہر جگہ چلتی ہے یہ, ہر جگہ جو بھی کوئی بھی پروفیشنل لے لیں آپ, ہر جگہ یہ بات چل رہی ہوتی ہے. کہیں ایسا کچھ تو نہیں ہوا اللہ نہ کرے کہ کہیں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مسہیپ کیا ہو, کسی لڑکی نے, یا آپ کا رول کٹوانے کی کوشش کی ہو یا آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہو, اور وہاں آپ کے اندر کی جو محمد علی کلے کی بیٹی لیلا علی جا گئی ہو اور آپ نے دیا ہو ملا کے؟ نہیں, ایسا تو کبھی کچھ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. بس یہ ہے کہ جو ہے کمپٹیشن جو ہے چلتا رہتا ہے, ہوتا رہتا ہے. ہیلتھی کمپٹیشن آپ کہہ رہی ہیں ہونا چاہیے, تو یہ فائدہ دیتا ہے. ایکٹنگ میں مقابلہ کریں, باریک کام نہ کریں, سازشیں نہ کریں. جی ایکٹنگ میں مقابلہ کریں اور جو ہے شوبیز میں مقابلہ کریں کہ آپ کتنا اچھا کام کر سکتے ہو, کام کے ذریعے آگے جائیں. یہ اس طرح سے لڑ کے اور بات کر کے جیلیسی سے کر کے کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو کر دی اس لڑکی نے, اور اس نے کہا کہ بھائی پروفیشنل جیلیسی نہ رکھیں, لیکن شورا میں جو ہے وہ پروفیشنل جیلیسی کو زیادہ نہیں آپ فیل کرنے لگیں. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ پروفیشنل جیلیسی تو ہر شعبے میں ہوتی ہے, لیکن زندہ وہی رہتا ہے جس دیے میں جانا چاہیے. ارے واہ 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 بھائی, کیا کہنے. آدمی کسی بھی فیلڈ میں ہو وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے اس فیلڈ کے اندر. صحیح بات. اور جیلیسی تو رہتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا شاعری میں بھی ہے, جیسا بھی میڈم نے بتایا ان کے شعبے میں بھی ہے اور آپ کے شعبے میں بھی ہے, ہر جگہ پر ہے, لیکن زندہ وہی رہے گا
جو اپنا کام کر رہا ہے اور جو اپنی صلاحیتوں سے آگے بڑھ رہا ہے. طے شدہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ہوائیں روشنی کا فیصلہ کرتی ہیں. جی جس دیے میں جان ہوتی ہے وہ دیا رہ جاتا ہے. میڈم آپ نے شاعری کی ہے؟ کی تو ہے, ابھی آپ اچھی سے سنا رہے تھے. ارے واہ 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 بھائی کیا کہنے, مطلب میڈم تو خود ان میں شامل ہے جن پہ شاعری ہوتی ہے. تو چلیں جی کچھ عطا کر دیں میڈم کی فرمائش پر. فرمائش پر کیا, جو میں لکھی ہوئی میں وہ سناتا ہوں. میں ایک غزل پڑھتا ہوں کہ ہم فرمائش ہی سمجھیں گے میڈم کی. محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے, محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے, ذرا سی دیر مجھے خوش گمان رہنے دے. اچھا ہے, ذرا سی دیر مجھے خوش گمان رہنے دے, اور کسی پہاڑ سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے, کسی پہاڑ سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے, ادھورے جسم سے اونچی اڑان اور رہنے دے. واہ 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 واہ, اچھا شعر ہے جی. کسی پہاڑ سے ٹکرا کے گر بھی سکتا ہے, بہت اچھا ہے. ادھورے جسم سے اونچی اڑان رہنے دے, اور میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خرابیاں کیا ہیں. صحیح, میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خرابیاں کیا ہیں, تو میرے حق میں سیاسی بیان رہنے دے. اچھا ہے, واہ 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 واہ. میں جانتا ہوں کہ مجھ میں خرابیاں کیا ہیں, تو میرے حق میں سیاسی بیان رہنے دے, اور محبتوں میں نشیب و فراز آتے ہیں, محبتوں میں نشیب و محبتوں میں نشیب و فراز آتے ہیں, حساب سود و ضیاء میری جان رہنے دے. محبتوں میں نشیب و فراز آتے ہیں, حساب سود و ضیاء میری جان رہنے دے, اور بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کر دوں گا, بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کر دوں گا, مجھے نہ چھیڑ مجھے بے زبان رہنے دے, مجھے نہ چھیڑ مجھے بے زبان رہنے دے, اس وقت کراچی کی مجھے نہ چھیڑ مجھے بے زبان رہنے دے, اور نہ جانے کتنے مسائل کا حل نکل آئے, نہ جانے کتنے مسائل کا حل نکل آئے, اگر تو شہر میں امن و امان رہنے دے. نہ جانے کتنے مسائل کا حل نکل آئے, اگر تو شہر میں امن و امان رہنے دے, اور نثار میرے خد و خال بھی ادھورے ہیں, نثار میرے خد و خال بھی ادھورے ہیں, مجھے بھی آئینوں کے درمیان رہنے دے. واہ جی واہ واہ واہ. نثار میرے خد و خال بھی ادھورے ہیں, مجھے بھی آئینوں کے درمیان رہنے دے, محبتوں میں نئے امتحان رہنے دے, ذرا سی دیر مجھے خوش گمان رہنے دے. وہ بے نقاب کر دوں گا والا پھر ذرا عطا کر دیں, وہ کیا ہے؟ بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کر دوں گا, تیری خیر ہو. بہت سے چہرے ابھی بے نقاب کر دوں گا, مجھے نہ چھیڑ مجھے بے زبان رہنے دے. بہت اچھا ہے جی, بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. بھائی نوجوان جو عمر آپ کی ہے اس میں جو ہے وہ تو محبوب کے قصے سنائے جاتے ہیں, مائیے پڑھے جاتے ہیں, آہیں بھری جاتی ہیں. یہ بجائے اس ٹریک پر جانے کے, عاشقانہ ٹریک پر, آپ جو ہے وہ صوفیانہ ٹریک پر نکل گئے, خدمت خلق پر. یہ کیسے؟ بس حالات کشیدہ اتنے تھے اور کبھی اس طرف اتنا تعلق رہا نہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو ٹوٹلی جب جس لوگوں کے ساتھ لوگ بیٹھتے تھے, موجود ہوتے تھے, تو اس میں ایک ہمارا کچھ ایسے دوست تھے جن کا میں یہاں پہ ذکر کر سکتا ہوں, جو شاعر بھی ہیں, اور فرحان جعفری پیکر. کیا اچھا بھائی, کمال کا شاعر ہے. واہ 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 واہ. ان کی صحبتوں کو ہم لوگوں نے تھوڑا سا اپنے اندر اختیار کر لیا. اچھا قطع کلامی کروں گا. ناظرین صرف شاعر نہیں ہے, صرف شاعر نہیں ہے, کراچی کا ہر وہ بیٹا جو کراچی کے درد کو پورے سیاق و سباق سے سمجھتا ہے, وہ مطلب بالکل فرحان جعفری پیکر ہی ہوتا ہے. مطلب آپ اپنی ہم آپس میں جو بات کرتے ہیں نا کہ یار تاریکیوں کا رونا مت رو, خدا کا واسطہ مت رو. آپ اپنے حصے کا ایک دیا سلائی جلا سکتے ہو نا تو وہ جلاؤ, چراغ رہنے دو. آپ ماچس کی ایک تیلی سے اگر روشنی کر سکتے ہو اس کو جلا کر تو وہ کرو. صحیح بات ہے. ماچس لگا کر گھر مت جلاؤ, یہ تو تباہی پھری ہوئی ہے نا. تو ایسے نوجوانوں کو سلام ہے. فرحان جعفری پیکر شاباش, اسی طرح کام کرتے رہو میرے بھائی, زندہ باد. تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ جڑا رہا. پھر کچھ ہم لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھتے تھے, ٹائم ضائع کرتے تھے اپنا, تو اس میں پھر ایک اور ہمارے دوست ملے.
अच्छा, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है माशाल्लाह। और हम उनको सर अफजल मसीह कह के पुकारते हैं क्योंकि मेरे हमारे मेरे लिए शो भी- में आ चुके हैं सर अफजल मसीह, क्योंकि वो भी मेरे शो हमारे में आ लिए चुके हैं। काबिल एहतराम है बहुत, और उनसे भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ों में उनसे फ़ायदा हुआ क्योंकि उनकी भी एक NGO है अपनी, माशाल्लाह। रूबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जी जी जी। और जब हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया तो एक एविसीना स्कूल है, वहाँ जाके हम लोगों ने मुआयना किया वहाँ का, और वहाँ पे भी एडमिन इंचार्ज सर असलम शहजाद, उनसे भी मुलाकातें की और उनका भी हाल अहवाल पूछा, स्कूल का माहौल पूछा, क्या है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो फ़ीस नहीं पे कर पा रहे, तो सर आप हमें उनकी लिस्ट दे बना के, उनकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद उस एजुकेशन की जो उनकी फ़ीसेस वगैरह हैं वो हम तहज़ीब फाउंडेशन जो है माशाल्लाह। ये इस पे वर्किंग कर रही है, उनके साथ मिलके उनके साथ जुड़े हुए हैं हर कदम शाना बशाना। जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी तो तहज़ीब फाउंडेशन वहाँ पर हमारे साथ बिल्कुल आप लोगों के साथ बिल्कुल हर तरीके से कॉपरेट के लिए खड़ी हुई है वो। बिल्कुल सही है। उन्हीं भाई, ये जो नौजवान जिक्र कर रहा है कि एजुकेशन को ख़ास तौर पे फोकस किया गया है, तो ये जो तहज़ीब ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो इसके जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ दोस्तों के साथ जो आपसे जुड़ते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं, तो यकीनन वो काबिल एहतराम है। कुछ ऐसे दोस्तों का जिक्र करेंगे हमारे शो में? जी हाँ, फिलहाल कुछ लोग तो, हर कोई नहीं चाहता कि इस तरह अच्छा, हमारा जिक्र बिल्कुल किया सही जाए, है। ठीक है। और फर्दर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम खाली इंशाल्लाह एजुकेशन ही नहीं, इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी है कि हम कुछ इस तरह के रोज़गार के भी मौके पैदा हाँ, वो जो हम बात कर रहे थे शो से पहले कि हुनरमंद पाकिस्तानी जो है वो डेवलप करना है हमने। सिर्फ डॉक्टर साहब मैट्रिक, इंटर, BA और MA वाला जो चैप्टर है ना, वो हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब हमें हुनरमंद पाकिस्तानी बनाना है। बैरूनी दुनिया में एक वेव आई हुई है। पाकिस्तान इस वक्त कहीं साफ सुथरा होकर बाबू सेठ बन के ना, इस वक्त कहीं खास तौर पे अपने ये खलीजी ममालिक में तो बड़ी अब की टोर हो गई है माशाल्लाह। तो अब आपको हुनरमंद पाकिस्तानी पैदा करने हैं ताकि वो अगर मुल्क से बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो ज़र मबादला की सूरत में पाकिस्तान की मदद करें। आप समझते हैं कि हाँ, अब वो टेक्निकल का जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे उनकी तादाद को बढ़ाना चाहिए? जी, फिर ये जो हम जिस ज़माने में मतलब जी रहे हैं, ये तो साइंसी तरक्की का ज़माना है। जी हाँ। और साइंसी तरक्की अपने उरूज पर जा रही है ना। तो हम अगर इस साइंसी तरक्की में पीछे रह जाएंगे तो हम बहैसियत कौम भी पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ तो हर लड़के को, हर लड़की को इंतहाई तालीमी याफ्ता होना ज़रूरी है, और जितने ज़्यादा हम हुनरमंद होंगे उतने ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर तरक्की के मौके पैदा होंगे। और एक ज़माने में देखें, अभी आपने कहा कि हम मिडिल ईस्ट में अब बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। एक ज़माने में जो है ना, सियासी जब जो तब्दीली आती है गवर्नमेंट की, तो वो आउट ऑफ द कंट्रीज़ जो है ना, वो सियासत फिर वहाँ पर भी असर करती है। एक ज़माने के अंदर भुट्टो साहब ने बहुत काम किया था। और ये जो बैरूने यानी खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी गए, ये भुट्टो साहब ही की बदौलत है। भुट्टो साहब के, मैं बिल्कुल गैर सियासी आदमी हूँ। जी, हम भी गैर सियासी बात कर रहे हैं, वो तब्दीली वाली बात नहीं कर रहे। लेकिन बात ये है कि भुट्टो साहब ने वहाँ पे पाकिस्तान की जो सियासत थी मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत लोगों को भेजा और अपने गांव से भी और शहर के अंदर भी कहा कि आप यहाँ आओ, यहाँ आके तालीम हासिल करो। और तालीमी एजुकेशन के अंदर भी भुट्टो साहब ने एक नया काम किया कि स्कूलों को वो गवर्नमेंट के अंदर लेके आया, नेशनलाइज किया, उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा। तो अब नाउ कम टू द पॉइंट, बात यह है कि जो हाई हमारी एजुकेशन है, जब तक हम उसे हासिल नहीं करेंगे तो वो पुराने वाले मामला नहीं चलेंगे। और अब टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो टेक्निकल जब तक इन सरकारी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जब तक ये सियासी लोग मौजूद है ना, तो तब तक मैं समझता हूँ कि सब नहीं हो सकता। वो तो पहले उन्होंने वाज़ेह किया है, कि सियासत ये मामला खत्म नहीं हो सकते, जितनी देर चाहे आप जो है ना गुफ्तगू कर लें, और मैं इस पर जो है मतलब तफसीली बात कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, जब से सियासी इन्फ्लुएंस हुआ है तालीमी इदारों के अंदर, तो जब से मामला जो है ना ख़राब हुए, और फिर जब एजुकेशन की खराबी के जब हम बात करेंगे तो ये तो शो कम पड़ जाएगा। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। एजुकेशन की खराबी जो है, हम उस पर बात
نہیں کریں گے. وقفے سے جب واپس آئیں گے کچھ اچھی باتیں کریں گے, ان سے غزل سنیں گے, امیمہ میڈم سے باتیں کریں گے کہ کس کس نے چھیڑا اور اس کا کیا انجام ہوا. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں اور درخواست کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ اس خوبصورت محفل کو تھوڑا سا اور خوبصورت بنائیں, کچھ عطا کر دیں ڈاکٹر صاحب. کہ شام غم اوڑے ہوئے بیٹھا ہوں اپنے لان میں. ارے واہ, کیا اچھا مصرع نکالا ہے. شام غم اوڑے ہوئے بیٹھا ہوں اپنے لان میں, خواب میرے جل رہے ہیں اس کے آتش دان میں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. شام غم اوڑے ہوئے بیٹھا ہوں اپنے لان میں, خواب میرے جل رہے ہیں اس کے آتش دان میں. اور ظلمت, شعر دیکھیے گا کہ ظلمت شب میں اجالوں کی عیادت کے لیے, ظلمت شب میں اجالوں کی عیادت کے لیے ایک دیا میں بھی جلا دیتا ہوں روشن دان میں. بہت اچھا ہے جی, واہ واہ واہ. ظلمت شب میں اجالوں, ظلمت شب میں اجالوں کی عیادت کے لیے ایک دیا میں بھی جلا دیتا ہوں روشن دان میں. اور اس نے میرے گھر میں جس دن انجمن آرائی کی, اس نے میرے گھر میں جس دن انجمن آرائی کی, سینکڑوں جگنو اتر آئے میرے دالان. کیا کہنے, واہ واہ واہ. سینکڑوں جگنو اتر آئے میرے دالان میں. اور جب شکست عشق پہ ہنگامہ آرائی ہوئی, واہ. جب شکست عشق پہ ہنگامہ آرائی ہوئی, اپنے رود و شب مجھے دینے پڑے تاوان میں. واہ واہ. جب شکست عشق پہ ہنگامہ آرائی ہوئی, اپنے رود و شب مجھے دینے پڑے تاوان میں. اور ایڑیاں رگڑیں جب اس نے اپنے رب کے سامنے, ایڑیاں رگڑیں جب اس نے اپنے رب کے سامنے, آب زمزم ہو گیا آباد ریگستان میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایڑیاں رگڑیں جب اس نے اپنے رب کے سامنے, سبحان اللہ. آب زمزم ہو گیا آباد ریگستان میں. اور حوصلہ دیتا ہوں میں بھی رہروان عشق کو, واہ. حوصلہ دیتا ہوں میں بھی رہروان عشق کو, سایہ دیوار ہوں میں دھوپ کے میدان میں. واہ. سایہ دیوار ہوں میں دھوپ کے میدان میں. اور تتلیوں کو کھینچ لایا شوق گل میرے قریب, واہ. تتلیوں کو کھینچ لایا شوق گل میرے قریب. تتلیوں کا رقص جاری ہے میرے گلدان میں. کیا بات ہے, واہ واہ. تتلیوں کو کھینچ لایا شوق گل میرے قریب, تتلیوں کا رقص جاری ہے میرے گلدان میں. اور عکس اپنے دیکھ اپنے حال و مستقبل سنوار, واہ. عکس اپنے دیکھ اپنے حال و مستقبل سنوار, آئینے شامل نہیں ہوتے کسی نقصان میں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. عکس اپنے دیکھ اپنے حال و مستقبل سنوار, آئینے شامل نہیں ہوتے کسی نقصان میں. اور اس کا مقطع یہ ہے کہ سندھ کی دھرتی سے ہم کو بھی محبت ہے نثار, سندھ کی دھرتی سے ہم کو بھی محبت ہے نثار. پھول ہم نے بھی کھلائے وادی مہران. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. سندھ کی دھرتی سے ہم کو بھی محبت ہے نثار, پھول ہم نے بھی کھلائے وادی مہران. تتلی والا ذرا بہت کمال کا شعر تھا, اور خاص طور پہ میں نے نوٹ کیا میڈم جو تھی نا اس پہ تھوڑا سا ایسے ہو کے بیٹھ گئی. اچھا. تتلیوں کو کھینچ لایا شوق گل میرے قریب, واہ. تتلیوں کو کھینچ لایا شوق گل میرے قریب, تتلیوں کا رقص جاری ہے میرے گلدان. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. میڈم جی کبھی ایسا ہوا کہ کہیں کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ آپ تتلی سے ایک دم آپ نے شہد کی مکھی بننا پسند کیا, اور کوئی ایسا تو کبھی نہیں ہوا کسی نے
कोई लव लेटर देने की कोशिश की हो या नंबर मांगा हो और बदतमीजी की हद तक आ गया हो तो फिर आपने उसके दिमाग दुरुस्त किए हो, ऐसा कोई वाकया तो नहीं हुआ? हुआ है हाय शाबाश, एक वाकया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मैंने कूटा भी है वो बस। तेरी खैर, मैडम कह रही है मैंने कूटा भी है। हाँ, वेरी गुड। मैंने लड़कों को कूटा भी है वैसे बदतमीजी ऐसे नंबर वंबर मांगे। तो मैंने ना एक दफ़ा जो है मैं जा रही थी रिक्शे में कहीं काम से, तो एक पीछे से लड़का आता है बाइक पे। हाँ, मैं उसको चीखती चिल्लाती उसको गालियाँ वालियाँ देती हूँ, कुट डर के वो मैंने उसको ऐसे मारा है, वो कुट फिर वापस कभी पलट कर नहीं आया। जिंदाबाद। अच्छा, यही बात जो मैडम ने बताई ना कि सेल्फ डिफेंस के हवाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, शायर जो है वो गुफ्तगू ये थी कि किस उम्र तक जो है वो मोहब्बत करता है, उसके बाद फिर कहता है चलो जी बस ख़त्म हो गई, या नहीं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, असल में मोहब्बत तो देखें, जैसी पहली मोहब्बत याद आ गई डॉक्टर साहब आपको? लड़का और लड़की जब जवान होते हैं, जवानी की उम्र में जब वो दाखिल होते हैं, तो जब उनकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, और तो अक्सर जो है हमने ये देखा कि वो नौजवानी की उम्र जो है वो उसके अंदर आपको किसी से, ज़ाहिर है ये देखें ख़वातीन और मर्द जो है ये मुख्तलिफ दो जिनसे हैं जी, तो ये एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं। ये ज़रूर ये नहीं होता कि मैं ही जो है ना मतलब ख़वातीन को पसंद करता हूँ, ख़वातीन भी मर्द को जो है ना पसंद जी करती जी, हैं। मैं पिछले शो में मेरा ख्याल है ये गुफ्तगू रही है हमारी। दोनों तरफ से बातें होती हैं। तो ये जो उम्र होती है नौजवानी की, इसके अंदर जो है वो ये इस तरह के इश्क के मामला जो होते हैं ना वो होते हैं, और जब फिर घर बार बस जाता है और बच्चे हो जाते हैं तो बस फिर तो कसब मुआश और उसकी फिक्र रहती है, यार फीस देनी है बच्चों की, ये करना है वो करना है। एक सीनियर शायर आए थे, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा एक मिसरा मेरे जहन में अटक गया है, तो ज़रा उसकी मतलब मुझे डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही। तो उन्होंने कहा मंसूर पूछो। मैंने उनसे पूछा कि मिसरा ये है कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। उन्होंने बोला आसान तशरीह है। मैंने कहा बताते जाएं ताकि मेरे देखने सुनने वालों को भी अफाका हो जाए। उन्होंने कहा भाई मिसरा दोहराओ। मैंने कहा ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। उन्होंने बोला जिससे मोहब्बत की थी उसी से शादी हो गई। अब ये जिससे मोहब्बत की थी आपने उससे शादी हो गई तो आप तो खुशनसीब हैं भाई, आप अपनी मोहब्बत में कामयाब हो गए। जी जी, तो उसमें रोने का तो कोई जिक्र है ही नहीं। रोने वाली बात नहीं थी। अंजाम तो रोने के नहीं। मैंने भी दो तरह की एक लड़की से मैंने मोहब्बत की, उससे मेरी शादी हो गई, तो मेरी तो मोहब्बत जो है ना कामयाब हो गई। आपने सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की? वही मेरी बीवी। यार ऐसा नहीं करें डॉक्टर साहब, देखें सच बताएं, वो पहली मोहब्बत कौन सी थी? मैंने अर्ज किया ना, भाभी कौन सी मोहब्बत में शुमार है? मेरी मोहब्बत जो है वो मेरी वाइफ से थी माशाल्लाह, वो उससे मेरी शादी हो गई माशाल्लाह। तो बस दिस इज द एंड। और क्या है, बस खुश जिंदगी, खुश है। शाद आबाद। हाँ, चलें जी, अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जब आपकी शादी हो गई तो आप एक औरत के साथ जुड़ गए, और जब आप उस औरत के साथ जुड़ गए तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने फिर बेईमानी नहीं करनी है। बिल्कुल सही है, ठीक है। और उस औरत ने ही बेईमानी नहीं करनी है तो आपके घर में खुशहाली होगी। ठीक है। आप भी अगर बेईमानी करेंगे तो वहाँ भी फिर सिलसिला गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर आप माशरे को देखें तो ये दुनिया जो है ये रद्द अमल के तौर पर आप देखें तो मैं किसी के साथ कुछ नजर आता है, बहुत कुछ नज़र आता है, हम उसको समझते नहीं है, मगर बुनियादी तौर पर ये दारुल अमल है। अच्छे काम करोगे तो कोई आपके साथ अच्छा करेगा, कोई बुरा काम करोगे आपके साथ बुरा करेगा। आप बेवफाई करोगे, आप ये ना समझो, फिर उसकी भी बहुत सारी शक्लें होती हैं, वो फिर घर में सुकून तो बहरहाल नहीं होगा। ये तो मैं 100% की बात कह सकता हूँ कि अगर आप अपने घर के साथ अगर आप संजीदगी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और उसकी हक तलफी कर रहे हैं, उसके साथ बेवफाई कर रहे हैं, तो घर में सुकून तो नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल तो घर में भी चाहिए और सोसाइटी में भी चाहिए। सोसाइटी में सुकून के लिए बहुत कुछ जो समाजी इदारे हैं वो भी कर रहे हैं। आप चूंकि नौजवानों का हवाला है आप दोनों का, तो मैं ये जानना, आज का नौजवान जो है वो कहीं आपको महसूस नहीं होता कि गुटके की तरफ, मनशियात की तरफ, इन सारे मामलात की तरफ ज़्यादा राग़िब है? इस सिलसिले में कुछ प्लान किया, उनको कहीं रोकें, उनको समझाएं कुछ? ख़ास तौर पे ये जो ग़िलाज़तों के साथ बनाए जाते हैं ये गुटके वुटके, और ये अल्लाह ताला माफ़ फरमाए जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो वो मुंह के कैंसर्स जो हैं वो बतदरीज बढ़ रहे हैं। मनशियात का हवाला जो है वो नौजवानों में बढ़ गया है। इसकी रोकथाम के लिए कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है? डॉक्टर साहब की बात का जवाब दूंगा कि जो इन्होंने इश्क की बात करी ना,
اس عمر میں عشق کرنے کے بجائے اب ہم لوگوں کو سمجھے سدھار رہے ہیں, ہاں ہاں اس طریقے کے لیے اس طرف لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ بہت سے کیسز ایسے آ رہے ہیں منصور بھائی کہ جس کو دیکھ کے نا رونا آ جاتا ہے. اسپتالوں میں وزٹ کیا, جا کر دیکھا تو ایسے ایسے کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑ جاتا ہے کہ اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں جب لوگ اپنی اپنی رپورٹس لا کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے, ہمارے بچے کو ٹھیک کر دو, ہمارے بچے کو ٹھیک کر دو, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو یہ منیب بھائی کا فیصلہ تھا, اور میرے خیال سے منیب بھائی کی اس میں کوئی تعریف تو میں نہیں کروں گا کہ انہوں نے اپنی ذاتی 1000 گز کی زمین جو گلشن حدید کے اندر ہے وہ انہوں نے اس کو سرکاری پیپر پہ کبھی کروا رہے ہیں, اور وہ منشیات کا پورا ایک سینٹر بنا رہے ہیں. واہ 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 واہ, پوری کوشش انہوں نے لوں گا کہ فین پہلا ہی یہ تجربہ ہے ہمارا, اور میں اپنی ذاتی زمین جو ہے میری اپنی 1000 گز کی, اس پہ میں منشیات کا سینٹر کھولوں گا. بہت اچھا. یہ سلسلہ پورے منشیات کا ہو جائے گا. یہ کیسے خیال آیا, یہ کیسے ڈیولپ ہوا یہ سوچ کے بھائی؟ جب سے ساتھ جڑے تو پھر خیال ہی خیال شروع ہو گیا ہمارا. منیب بھائی سے بھی سنتے ہیں. ہاں بالکل منصور بھائی, یہ تو میرے دل میں خواہش تھی اور بہت ٹائم سے تھی, تقریباً کوئی 10 سال سے, کیونکہ میرے اپنے 2 سے 3 دوست وہ منشیات کے اسی چکر میں جو میرے بڑے قریبی تھے اور بڑا ٹائم ساتھ گزارا تھا نا, تو اس کی بڑی, اور یقین کریں کہ پھر اینڈ میں یہ بھی پوزیشن آئی کہ ظاہر ہے وہ اس پوزیشن میں تھے کہ میں ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا. ظاہر ہے اب کوئی بھیک مانگ رہا ہے کوئی, اس پوزیشن میں وہ دنیا سے بھی چلے گئے نا. تو اس ٹائم میرے پاس اتنی نہیں فیسلٹیز تھیں, لیکن دل میں ایک چیز تھی کہ کاش میرے پر کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ جہاں پہ ان کا علاج بھی کیا جائے, اور علاج کے بعد دیکھیں علاج تو ہو جاتا ہے ان کا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر یہ دوبارہ اسی اپنی گیدرنگ میں جاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو کوئی ایسا کام کا بھی موقع فراہم کریں اس کے بعد, ضرور علاج کے بعد, اور ان کی گیدرنگ ہی پوری چینج ہو جائے. ہم ان کو اپنے ساتھ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے لوگ جب اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ان سے ملا ہوں, یہ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس حوالے سے پہلے سے بھی. تو میرے پاس یہ بھی ایک آئیڈیا تھا اور ذہن میں ایک خواہش تھی, تو دیکھیں انشاءاللہ ابھی اس کے لیے ہم نے پہلا قدم تو اٹھایا ہے, باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے اللہ کریم ہے. اللہ کریم ہے. آپ نکلتے ہیں تو سایہ شجر جو ہیں وہ خود آپ کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سفر شرط ہے, آپ کو ارادہ باندھنا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کوئی میسج دینا چاہیں شعر کی صورت میں, یا یہ آپ کا کیمرہ ہے؟ پاکستان کی ترقی کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ایمانداری کے ساتھ ادا کریں. جس شعبے میں ہم رہ رہے ہیں, جس شعبے کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, اس شعبے کے اندر اپنی ڈیوٹی بالکل ایمانداری کے ساتھ کریں. اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کریں, ان کو جدید تعلیم سے روشناس کریں. سب یہ پورے لوگ مل کر, پورا معاشرہ مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرے گا. میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں, تاکہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کی اچھی شہری بن سکے. بہت شکریہ. عمر, یہ آپ کا کیمرہ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل کے لڑکیوں کو, آج کل کی عورتوں کو باکسنگ یا سیلف ڈیفینس سیکھنا ضروری ہے. میں جس فیلڈ میں ہوں وہ جو ہے اس میں سیلف ڈیفینس بہت ضروری ہے. میں ایک اکیلی لڑکی نکلتی ہے تو اس میں جو ہے سیلف امپاورمنٹ اور یہ سب سیلف ڈیفینس ضروری ہے. باقی جو کام ہے وہ میں کرتی رہتی ہوں, تو اس حوالے سے تو سیلف ڈیفینس ضروری ہے عورتوں کے لیے. وومن امپاورمنٹ, اپنے لیے لڑنا, اپنے خود کے لیے لڑنا, اپنی ذات کے لیے لڑنا, وہ بہت ضروری ہے زندگی میں. نہیں لڑیں گے تو عورت کمزور پڑ جائے گی. آج کل عورت کا کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ ختم ہونا ایک عورت کو. بالکل صحیح ہے, آج کی عورت کو مضبوط ہونا ہے. جی میرا تو ایک ہی آپ لوگوں سے مشورہ ہے اور ایک ہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ تہذیب فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑیں. جو بھی آپ کا اپنا مسئلہ ہے وہ آ کر ہمارے سے ڈسکس کریں. ہمارے فیس بک چینل پہ آپ آ کے رابطہ کریں, وہاں پہ ہمارے نمبر گیون ہیں. اور جو بھی آپ لوگوں کی پریشانی ہے فیسز کے حوالے سے, یا جو بچہ نشے میں لگ گیا ہے اس کو منشیات کے سینٹر میں دلوانے سے, یا جو بھی گھریلو ایسے معاملات ہیں جو آپ لوگ تک نہیں پہنچ رہے, ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں, تو آئے ہمارے ساتھ جڑے. ہمارے سے جو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے ہم آپ لوگوں کے لیے بالکل کریں گے. زندہ باد. جی منی بھائی. میرا تو سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ویسے جو خاص گٹکا اور ماوا کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں صرف میں,
کہ نوجوان خود بھی اس کو ترک کریں, اور ہمارے پاس جیسے اور بھی چیزوں میں کیمرے لگ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ کام کرے اور اس کو روکے, اور اس کو روکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, صرف یہی بتایا گیا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں, میل ہوں فیمیل ہوں, آپ آنے والا کل ہیں, آپ کو چیزیں بہتر کرنی ہیں. آپ بہتر ہوں گے تو شہر بہتر ہوگا, صوبہ بہتر ہوگا, ملک بہتر ہوگا. ملک بہتر ہوگا تو خوشحالی آئے گی. خوشحالی کا انتظار برسوں سے کیا جا رہا ہے, لیکن ایسا حوالہ ہے کہ شاید آنے والے دن بہتر ہوں. تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. بات دل سے دل تک جائے